You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फयाज़ वलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे तो अक्सर बात करते रहते हैं और शायद इस हद तक हो रही है बात कि आप लोग भी तंग आ चुके होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी फ़र्स्ट ऑब्लिगेशन इज़ टुवर्ड्स द कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन की तरफ है कि हमारा चैनल ई-आवाज़ टेलीविज़न देखने वाले बेसिकली रहते तो कनाडा में हैं, तो हम क्यों ना उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात के हवाले से पहले बात करें। जब पाकिस्तान में पॉलिटिकली कुछ एक्टिविटी होगी उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि मेरे प्रोग्राम देखने वाले सिर्फ कनाडा में नहीं हैं, वर्ल्ड वाइड हैं। लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ कि कनाडा पे बात हमें करनी चाहिए। हमारे कनाडा में रहने वाले और स्पेशली ओंटारियो में रहने वाली हमारी जो ऑडियंस है उन तक हम मालूमात पहुँचाते रहें। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर पिछले हफ्ते ये आई कि पाकिस्तान का वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर जो एक अरसे से अबू धाबी से काम कर रहा था, हमारे कनाडा में पाकिस्तानी निज़ाद जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनमें पाकिस्तान कॉकस जो बना हुआ है उसको लीड तो रॉब ओलिफेंट और टेरी डोगट करते हैं, लेकिन उनके एक्टिव मेंबरान में हमारे मेंबर पार्लियामेंट शफकत अली, मेंबर पार्लियामेंट सलमा जाहिद और मेंबर पार्लियामेंट इकरा खालिद भी हैं। और इन्हीं दोस्तों की मेहनत से गुज़श्ता दिनों एक डेलीगेशन हमारे कैनेडियन पार्लियामेंटेरियंस का इस्लामाबाद गया। वहाँ कैनेडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद के हुकाम से मिला, पाकिस्तानी हुकाम से, अथॉरिटीज़ से उनकी मुलाकातें हुई और उन्होंने करीब से जाके देखा कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के वीज़ा प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा इशू है। उन्होंने वापस आके कैनेडियन गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी और देन वी आर थैंकफुल टू जस्टिन ट्रूडो और उनकी कैबिनेट के कि उन्होंने अप्रूवल दी और अब वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर स्पेशल एक प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है जिसके तहत 4 नए वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर खोले जाएंगे। उसके लिए फ़ंड्स बाकायदा रिलीज़ कर दिए गए हैं। एक वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर न्यू दिल्ली में होगा, एक चंडीगढ़ में होगा, एक मनीला में होगा और एक इस्लामाबाद में। न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ और मनीला वालों के तो इतने मसाइल नहीं थे, सबसे बड़ा मसला हमारा इस्लामाबाद वालों का था। हमारे लोगों के वीज़ा अबू धाबी जाते थे, फिर सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हमारे एप्लीकेंट्स को ज़्यादा टाइम लगता था। इसी तरह जिस तरह SDS स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में पाकिस्तान के बच्चे और बच्चियाँ शामिल तो हो गए, लेकिन जो SDS की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के बावजूद उनके वीज़ाज़ विद इन 6 to 8 वीक नहीं लग रहे। और इंडियन स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं खुद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडमिशन ऑफिसर के तौर पर एक गवर्नमेंट के कॉलेज में काम करता हूँ, मुझे पता है कि इंडिया से आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एप्लीकेंट्स ऐसी भी हैं। एक दफ़ा एक स्टूडेंट मेरे पास बैठा हुआ था कॉलेज में, तो उसने मुझे फ्राइडे का दिन था और उसने मुझे बताया कि मैंने इसी मंडे को वीज़ा एप्लीकेशन दी थी न्यू दिल्ली में और आज फ्राइडे को मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ। विद इन 5 डेज़ उसकी वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई, प्रोसेस हुई, उसका वीज़ा लगा, उसने टिकट लिया और वो कनाडा पहुँच गया 5 दिन के अंदर। ऐसी भी एग्जांपल्स हमारी नेक्स्ट डोर नेबर इंडिया से हैं। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स शायद ही कोई ऐसा हो जिसका 2 या 3 महीने से कम अरसे में वीज़ा लगा हो। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से होता है, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि जब इस्लामाबाद से प्रोसेसिंग शुरू होगी तो वीज़ाज़ जल्दी लगेंगे, स्टूडेंट्स के भी, फैमिली वीज़ाज़ भी और दूसरे विजिटर्स वीज़ा। फिर हमारे बिज़नेस के लोगों को बहुत मायूसी होती थी, वो पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान जो हमारा एक ट्रेड गैप है उसको हम कम से कम करना चाहते हैं। उस सिलसिले में वो कनाडा विज़िट करना चाहते हैं, यहाँ की कंपनी से मिलना चाहते हैं, इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर से मिलना चाहते हैं, इंटेंडर से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनके वीज़ाज़ नहीं लगते थे। होपफुली ये हमारा मसला हल होगा। आज हम स्टूडियो में बात करने के लिए बैठे हैं। मेरे साथ एक हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, हमारे दोस्त और हमारे एक सीनियर अकाउंटेंट, अपनी कम्युनिटी के जाने पहचाने अशरफ जान मलिक। अशरफ जान मलिक का तारुफ कराता चलूँ कि ये पाकिस्तान में GDP पायलट थे। एयरफोर्स से पता नहीं इनका दिल नहीं लगा। एयरफोर्स का मुकम्मल करने के बाद इब्तदाई दिनों में ये एयरफोर्स को छोड़ के इन्होंने एजुकेशन की तरफ मज़ीद दाखिला ले लिया मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में। इन्होंने मास्टर MA इंग्लिश किया भावलपुर यूनिवर्सिटी से, MA पॉलिटिकल साइंस किया पंजाब यूनिवर्सिटी से और फिर ये एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अमेरिका आ गए। सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से इन्होंने MBA किया और फिर ये अमेरिका में ही काम करते रहे मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ। गुज़श्ता 15 साल से यहाँ लिबर्टी टैक्स सर्विसेज की मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेज चला रहे हैं। 2004 में एज ए स्किल्ड वर्कर कनाडा तशरीफ़ लाए। अब मिसिसागा में इनकी 2 ब्रांचेज़ हैं लिबर्टी टैक्स सर्विसेज की और एक ओकविल में है। ओकविल में ट्रफाल्गर एंड QEW के इंटरसेक्शन पे इनकी एक फ्रेंचाइज है और मिसिसागा में एक डंडास एंड एरंडेल स्टेशन के इंटरसेक्शन पे है और दूसरी इनकी ब्रांच लिबर्टी टैक्स सर्विसेज की
کاتھرا اینڈ برنم تھاپ کے انٹرسیکشن پہ ہے. اپنی کمیونٹی کے جانے پہچانے ہیں. اس کے علاوہ نمل کالج اور نمل کی جو یہاں ٹیم ہے اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ رہے ہیں. بہت رفائی اور سماجی کاموں میں آپ انہیں ہر جگہ دیکھتے ہوں گے. کچھ عرصہ پہلے تک یہ پی ٹی آئی میں اتنے ایکٹیو تھے, اب بھی پی ٹی آئی کے خیرخواہوں اور ہمدردان میں سے ہیں, لیکن انہوں نے باقاعدہ جو لاسٹ الیکشن ہوئے تھے یہاں پی ٹی آئی کے کینیڈا میں, اس میں انہوں نے پہلے انٹیریو کے سیکرٹری جنرل کا الیکشن جیتا, اس کے بعد یہ کینیڈا وائڈ ڈپٹی سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کے منتخب ہوئے, اور انہوں نے اپنے ٹینیور میں پی ٹی آئی کینیڈا میں بہت اچھی طرح چلائی. آج یہاں پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے, آج یہاں یہ ٹیکس ایڈوائزز دینے کے لیے بیٹھے ہیں. آج انہیں میں نے کیوں چنا, کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے, ہمارے بہت سارے دوست میرے سمیت, ہم ٹیکس پہ بات اس وقت کرتے ہیں جب مارچ یا اپریل میں ٹیکس سیزن عروج پہ ہوتا ہے, لیکن اس وقت صرف ہم یہ یاد دہانی کرانے کے لیے کرتے ہیں پروگرام کہ ٹیکس سیزن آ گیا ہے, پلیز مس نہ کریں ڈیٹ, فلاں ڈیٹ ہے, اس ڈیٹ کو آپ اپنا ٹیکس کے لیے اپنے ایڈوائزر سے رابطہ کریں اور فلاں فلاں ڈاکومنٹس اپنے پاس لے کے آئیں. لیکن امپارٹنٹ وقت یہ ہے 31 دسمبر سے پہلے اس سال آپ نے جو ٹیکس ایکسپنسز اپنے کرنے ہیں ان کی رسیدیں سنبھال کے رکھنی ہیں, کہاں کہاں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, کہاں کہاں سے آپ نے آر ایس پیز, آر ای ایس پیز اور دوسرے ٹی ایس ایف ایز وغیرہ جو اکاؤنٹ آپ نے کھولنے ہیں, اگر آپ نے کوئی ڈونیشنز دینی ہیں وہ آپ نے 31 دسمبر سے پہلے دینی ہیں, اگر آپ نے کوئی گفٹ دینے ہیں اپنے کلائنٹس کو, اپنے جو بھی آپ کے لوگ ہیں ان کو, تو وہ بھی سارا آپ نے 31 دسمبر سے پہلے کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ٹیکس سیونگ, جسے ٹیکس پلاننگ کہا جاتا ہے کینیڈین لینگویج میں, ٹیکس پلاننگ آپ نے کیا کرنی ہے. یہ وقت ہے ٹیکس پہ بات کرنے کے لیے. مارچ اپریل میں بھی ضرور کریں گے, لیکن اس وقت آج کی ہوئی بات زیادہ امپارٹنٹ ہے جو آپ کو, مجھے اور ہمارے تمام آڈینس کو فائدہ دے گی. آج ہم اسپیشلی بات کریں گے کارپوریشنز پہ اور بزنس پیپل کے ایشوز پہ, لیکن ہم سیلف امپلائڈ کو بھی اگنور نہیں کریں گے. پروگرام کے آخر میں ملک صاحب کو, اشرف جان ملک صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ سیلف امپلائڈ کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں, انہیں بھی کوئی ٹپس دیں, کیونکہ ہمارے بہت زیادہ لوگ جو جابز کرتے ہیں ان کے بھی آخر میں جب دیکھتے ہیں تو اچھا خاصا ٹیکس ان کے اوپر پڑا ہوتا ہے, اور ان کی ٹیکس پلاننگ بہت ساری ان کے آفیسز والے کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بہت سارے ٹیکسز کاٹ کے انہیں سیلری ملتی ہے. اس کے باوجود بہت کچھ ہوتا ہے جہاں وہ ٹیکس پلاننگ کر سکتے ہیں, ٹیکس سیونگ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹیکس اسٹریٹجیز اپنا کے. لیکن بات آج کریں گے, سٹارٹ یہاں سے کریں گے کہ سیلف امپلائڈ کے علاوہ جو کارپوریشنز بنائی ہوئی, بزنس پیپل جنہوں نے اپنی انٹرپرینورشپ ہیں, بزنسز کیے ہوئے ہیں, اور اسپیشلی ہماری یوتھ آج کل امیزون, شاپیفائی, اٹسی, سیلز, اپنا والمارٹ کا سیلرز اکاؤنٹ, اور مختلف سارے ہمارے بچے بچیاں کام کر رہے ہیں اور گروپس بنا کے دوستوں کی صورت میں کام کر رہے ہیں, لیکن سال کے اینڈ پہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا خاصا ٹیکس انہیں دینا پڑ رہا ہے. آج اگر وہ پلاننگ کریں گے تو بہت سارے پیسے بچا سکیں گے. السلام علیکم جناب ملک صاحب. وعلیکم السلام سر. بہت شکریہ جناب, آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے. مجھے پتہ ہے آپ کیونکہ کارپوریٹس میں اتنے بزی ہوتے ہیں ان دنوں, بلکہ تھرو آؤٹ دا ایئر نئی کارپوریشنز آ رہی ہیں, لوگ آپ سے کارپوریشنز کھلوا رہے ہیں. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ سیلف امپلائڈ اور انکارپوریٹڈ جو لوگ اپنی کارپوریشنز بناتے ہیں, اگر آپ سیلف امپلائڈ کے طور پر بزنس کر رہے ہیں, انکم کر رہے ہیں, کہیں سے بھی کما رہے ہیں, اور سال کے اینڈ پہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں لوگ کہ جی ہم سیلف امپلائڈ ہیں, ہم نے یہ پیسہ ادھر سے اتنا کمایا, اب یہ بتائیں ہمارے ٹیکس فائل کریں, وہ زیادہ بہتر ہیں یا وہ لوگ جو وقت سے پہلے اپنی کو کارپوریشن بنا لیتے ہیں اور اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, وہ زیادہ فائدے میں رہتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ مولانا صاحب فار انوائٹنگ ٹو یور پروگرام. تھینک یو. بہت اچھا ماشاء اللہ آپ کا پروگرام. آئی تھنک اٹس ون آف ویری فیو پروگرامز جو آئی نو یہاں لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے, بٹ میں ضروری ٹائم نکال کر آپ کا پروگرام ضرور ہی دیکھتا ہوں. تھینک یو جناب, بہت شکریہ. شکریہ جی مجھے دعوت دینے کا, بلانے کا. مولانا صاحب, سیلف امپلائمنٹ اور کارپوریشنز میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ یوزلی جو اسٹارٹ اپ بزنسز ہوتے ہیں, جو آج جیسے آپ مجھے یا آج آپ کو آج خیال آئے کہ میں کچھ اسمال بزنس شروع کروں, تو شروع میں اس کی کارپوریٹ کمپلیکیشنز سے بچنے کے لیے آپ ایز اے سیلف امپلائڈ اور ایز اے انٹرپرینیور آپ کوئی بھی بزنس اپنے نام سے کینیڈا میں شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا جو اپنے نام سے بزنس کرتے ہیں, ایوری بڈی از دیئر اون نیم از لائک اے رجسٹرڈ نیم. آپ کا جو سوشل انشورنس نمبر ہے وہی اسٹینڈ کرتا ہے. یعنی آپ اگر اپنے نام سے بزنس شروع کر رہے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں, بیکاز یور اون نیم از اے رجسٹرڈ نیم فار یور سیلف. ٹھیک ہے. دیٹس ہاؤ دا کینیڈین رولز ورک. ٹھیک ہے. اب بالکل شروع میں اسٹارٹ میں اس کے لیے تو ٹھیک ہے, آپ کے کارپوریشن کے فیسیں اور اس کا اسٹرکچر اور فائلنگ فیس اور گورنمنٹ کی فیس یہ سب بچتی ہیں.
اٹس اے گڈ آئیڈیا, لیکن اس کو ٹرانزیشن بہت جلدی کر لینا چاہیے. ایز سون ایز یو نو کہ دا بزنس از گوئنگ ٹو ورک, اٹ از اسٹارٹیڈ accumulating some revenues, تو اس کو رائٹ اوے اس کو کارپوریشن میں ٹرانسفر کر لینے چاہیے. بہت سارے لائبلٹیز کے ایشوز ہیں, یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ یور سیلف انوالوڈ. یا آپ کو پتہ ہے نا, لوگ اور کنزیومر سو کرنے کے لیے 24 گھنٹے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی چھوٹی سی آپ کی پروڈکٹ کی وجہ سے کسی کو کوئی تھوڑی سی تکلیف ہو, آپ کی سروس یا پروڈکٹ ہاں کسی میں بھی پرابلم آئے گا, وہ کمپلینٹ کریں گے اور پھر آپ جو ہاں, تو آپ پرسنلی لائبل ہیں, آپ کے نام میں پراپرٹیز ہیں, آپ کے نام میں گھر ہے, ایسیٹس ہیں, تو یو آر پٹنگ ایوری تھنگ آن اسٹیک. ٹھیک ہے, تو اس لیے جیسے ہی آپ کا بزنس تھوڑا سا آپ کو لگے کہ یہ چل رہا ہے, تو دین یو شوڈ کوئکلی ٹرانزیشن ٹو دا کارپوریشن. اٹس ریئلی ناٹ ورتھ اٹ ٹو کیپ. آپ کی ایڈوائس تو بہت اچھی ہے کہ اس کی طرف جانا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروگرام دیکھنے والے بھی یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بزنس جو ہی تھوڑا سا چل پڑے وہ کارپوریشن بنائیں, اور اس کے ایکسپینسز, بیسک ایکسپینسز ہیں, اس سے نہ ڈریں, آپ کا فائدہ بہت زیادہ ہے. لیکن اب پروگرام دیکھنے والوں کو فوری کویسچن جو ان کے ذہن میں آئے گا وہ یہ آئے گا کہ کتنا خرچ آئے گا. اگر ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے, جی کارپوریشن میں نے بنانی ہے, آپ کے ایکسپینسز کتنے ہوں گے, گورنمنٹ کی فیس کتنی ہوگی, اور اس کو باقاعدہ رن کرنے کے لیے کتنے ایکسپینسز ہوں گے؟ جی گڈ کویشچن. یہ بہت بڑا کنسرن ہے ہر انڈیویجول کا, کہ ایک خوف کا حصار ہے یہ کارپوریشن کہہ رہا ہوں, کہ پتہ نہیں اس کی اسٹرکچر کیا ہوگی, کتنا ایکسپینسو ہوگا, کیا ہوگا, کیا نہیں ہوگا. اس کی بڑی بیسک سی اسٹرکچر ہے, کوئی لمبا چوڑا نہیں. آج کل تو ہمارا ویسے ایک اسپیشل چل رہا ہے کہ انڈر $300 میں آپ کی کارپوریشن رجسٹر کروا دیتے ہیں ہمارے آفس سے, اور اس میں سب گورنمنٹ فیس انکلوڈیڈ ہے. یوزلی یہ $1,000-1,200 کا پیکیج ہوتا ہے جو اکاؤنٹنٹس آفر کرتے ہیں. تو اس میں آپ کا آرٹیکلس آف انکارپوریشن مل جائیں گے, آپ کو بزنس نمبر مل جائے گا, آپ کو HST مل جائے گا اگر آپ کو اس کا چاہیے, کیونکہ وہ 30,000 سے اگر بلو آپ کے ریونیوز ہیں تو وہ آپشنل ہوتا ہے. اچھا. پھر اس کے بعد آپ کو پے رول نمبر مل جائے گا اگر آپ نے امپلائیز ہائر کرنے ہیں. تو ایک پرفیکٹ ایک فل پیکیج ہے کارپوریشن ود آرٹیکلز. آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹیک دیم ٹو دا بینک اینڈ اوپن اے بینک اکاؤنٹ اینڈ یو آر ان دا بزنس. تو وہ تو اٹس اے ویری نامینل فی. انڈر 300 جی. اچھا, اب یہ جو انڈر 300 والی ہے, یہ ہمارا پروگرام دیکھنے والے کسی بھی لبرٹی ٹیکس سروس کی برانچ میں جائیں گے, فرنچائز میں جائیں گے, یا آپ کے پاس آئیں تو تب یہ انڈر 300 نہیں, یہ صرف ہم نے اپنے فرنچائزیز لبرٹی ٹیکس اوکویل اور مسیساگا کی ایک اسپیشل پروموشن رکھی ہوئی ہے اپنے دوستوں بھائیوں کے لیے, کہ جو کارپوریشن کا سوچ تو رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ایکسپنسز اتنے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے گھبرا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یہ بہت اچھا ایک پیکیج ہے جو یوزلی $1,000-1,200 کا ہوتا ہے. تو بیسیکلی ود ان انڈر $300 یو آر کورنگ یور لائبلٹیز, یو ہیو اے کارپوریشن, یو ہیو این اینٹیٹی ٹوٹلی سیپریٹ فرام یو, اور یو آر ان دا بزنس. اور پھر اس کی اینول ڈپینڈنگ آن ہاؤ مچ بک کیپنگ نیڈس ٹو بی ڈن. بیسک ٹیکس ریٹرن تو کارپوریشن کا وہی $300-400 ہوتا ہے. اگر اسمال بزنس میں بہت سارے کسٹمرز خود بک کیپنگ کر لیتے ہیں, اپنے ایکسپنسز ایڈ اپ کر لیتے ہیں, اپنی انکم ریونیو ایڈ اپ کر لیتے ہیں, اور اگر انہوں نے ایک بینک اکاؤنٹ کھول لیا ہے اپنی کمپنی کا, بزنس کا, اور اگر وہ ساری اپنی ٹرانزیکشن اس بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ہی کر رہے ہیں, تو وہ بینک بھی آپ کی اکاؤنٹنگ آپ کی بیہاف پہ کر رہا ہے. آپ ساری اسٹیٹمنٹ سنبھال کے رکھیں. اگر آپ کچھ اپنی جیب سے یا کیش ادھر سے خرچ نہیں کرتے, آپ اپنی ساری انکم آپ کی بھی اسی اکاؤنٹ میں رہی ہے بزنس کی, جو آپ نے بزنس اکاؤنٹ کھولا ہے بینک کا, اور سارے اخراجات بھی آپ وہاں اسی اکاؤنٹ سے کر رہے ہیں, دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو این اکاؤنٹنٹ فار دیٹ بک کیپنگ پرپز. جی بالکل. اور اس کا تو ایون کہ آج کل تو سافٹ ویئر بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں. آل کلائنٹس ڈز از سینڈ اس دا PDF آف دیئر بینک اسٹیٹمنٹس, اور ہم اس کو اپنے سافٹ ویئر میں جیسے ہی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, ہمارا سافٹ ویئر اس کو کیٹیگرائز بھی کر دیتا ہے ایچ اینڈ ایوری آئٹم کو, اور ریونیو والے کو ریونیو میں, اور ایکسپنسز میں جو آٹو کا ایکسپنس ہے تو وہ آٹو ایکسپنسز میں. سو اس کو کیٹیگرائز بھی کر لیتا ہے اور ایڈ اپ بھی کر لیتا ہے. So it's not a big deal, it's not a big expense. It's a pretty easy and simple transition. یہ صرف ایک میں نے نوٹ کیا ہے کہ جو بھی کلائنٹس میرے پاس آتے ہیں نئے کارپوریشن والے,
ایک بڑا خوف سا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کارپوریشن کا بنانا اور اس کو چلانا ایک کوئی بڑا کمال کا ایک سیپریٹلی بہت کمپلیکس قسم کا میٹر ہوگا. It's not like that. اچھا ایک اور بات ہے, فار ایگزامپل ان کا انڈر $300 میں وہ کارپوریشن سیٹ اپ کر لیتے ہیں, سارا کچھ بن جاتا ہے ان کا, اور اس کے بعد سال کے اینڈ پہ آپ کے پاس جب ٹیکسز کے لیے آتے ہیں پھر ان کا 300-400 خرچ اگر ہو جاتا ہے, تو ہم جو دیکھتے ہیں کہ جتنے ان کے ایکسپینس آئے ہیں ایک کارپوریشن سیٹ اپ کرنے میں اور اسے چلانے میں ورسز جتنا ان کا بینیفٹ ہوگا, ڈز اٹ ورک, کہ وہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ورتھ اٹ ہے؟ خالی صرف یہ نہیں کہ آپ کو اس وقت فائنینشیل بینیفٹ دیکھ رہے ہیں, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک اینٹی کریٹ کر دی ہے, ٹھیک ہے, جس کے اور بہت سارے فائدے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ لائبلٹی والا وہ ہو گیا. اچھا اس کا دوسرا فائدہ جو ہے وہ اب آپ کا بزنس اسٹیبلش ہونا شروع ہو گیا ہے. بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے اسی طرح زیرو سے سٹارٹ کر کے وہ ایونچولی ایک سٹیج پر آ کر اپنا بزنس بیچنا چاہتے ہیں. وہ کارپوریشن ہے, اٹس ویری ایزی ٹرانسفر ٹو اندر پرسن جو بھی آپ کا بزنس بائی کر رہا ہے. اگر آپ کے پرسنل نام میں کر رہے ہیں تو اٹس ویری کمپلیکس ٹو سیپریٹ اٹ فرام یور ہر چیز گڑبڑ ہوئی ہوگی. تو کارپوریشن تو سمجھے کہ ایک ٹوٹلی سیپریٹ اینٹی ہے, ایک سیپریٹ پرسن ہے. ٹھیک ہے, تو اس اینٹی کو اس کو رول اوور کرنا, اس میں ڈائریکٹرز ایڈ کرنا, آپ اپنے بچوں کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایونچولی. اچھا دوسری ایک اور اچھی بات کارپوریشن ہے کہ کارپوریشن نیور ڈائز. اچھا وی ڈو. ٹھیک ہے, تو ہم جب اس جہان سے گزر جاتے ہیں دنیا سے, لیکن پیچھے تو وہ ایک وہ کیپٹل گینز کریٹ ہو جاتے ہیں اور دین وی ہیو ٹو پے ٹیکسز آن اٹ. Corporation never dies. You can add your kids to it, take yourself out, or even if somebody, one of the director passes away, وہ کارپوریشن ادھر ہی رہتی ہے, اس کو کوئی ٹیکسز نہیں دینے ہوتے اس پر کہ اب اتنے ایسٹ اس نے ایکومولیٹ کر لیے ہیں. سو اٹ کنٹینیوز. ایک تو یہ اس کا بڑا فائدہ ہے, اور اس سے بھی بڑا فائدہ ہے جو ٹیکسز میں آپ پیسے بچاتے ہیں. کارپوریشن کینیڈین پرائیویٹ کنٹرول کارپوریشنز پر گورنمنٹ نے بڑا اچھا ہے کہ اپ ٹو 500,000 آپ کا جو پروفٹ ہے اس پر صرف 15.5% ٹیکس ہے. اچھا, تو اب آپ امیجن کریں کہ اگر آپ کی اونٹیریو میں ویسے انکم ہے جو بھی آپ کی انکم 230,000 سے ایکسیڈ کرتی ہے تو اس پر آپ کو 53.59% ٹیکسز دینا پڑتا ہے. اچھا, تو کارپوریشن نے اپ ٹو 500,000 صرف 15.5% ہی ٹیکس دینے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس میں ایک اور بڑی خوبی ہے کہ پھر آپ اس سے چاہیں تو سیلری ودرا کریں, چاہے ڈیویڈنڈ ودرا کریں, فیملی کو اس میں سے سیلری دے دیں. یس ان کو تو بڑا اچھا ٹیکس میکنزم ہے. پھر ہم تو کلائنٹ کے ساتھ بیٹھ کر اس کا ایئر اینڈ سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سب سے بہترین ٹیکس سیونگ ہے. وی نو کہ اس کو اب 50,000 سیلری دے دیں اور 70,000 ڈیویڈنڈز دے دیں یا وائس ورسا کر لیں, تو کہاں ہے ڈالر وائز ہم منیمم ٹیکس کہاں پے کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس سٹرکچر کے حساب سے کیلکولیشن کے حساب سے پھر کلائنٹ کو اس میں سے سیلری یا T4 دے دیتے ہیں یا T5 دے دیتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور بھی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میں خود کوئی بزنس کر رہا ہوں اور پیسے کما رہا ہوں, اس میں شاید اتنے ایکسپینسز میں کلیم نہیں کر سکوں گا, لیکن اگر میں کارپوریشن بناتا ہوں تو شاید میں ایکسپینسز زیادہ کلیم کر سکوں گا. جی زیادہ. جب اب کارپوریشن ہوتی ہے تو ایک اسکینر ریونیو بھی اس کو ایک ریئل بزنس اینٹی کنسیڈر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں پھر آف کورس کارپوریشن ہیز اٹس اون آٹو ایکسپینسز, اون وہیکلز, اون آفس ایکسپینسز, اسٹیشنری, سپلائز, ٹیلی فونس, ٹیلی کمیونیکیشن, ملٹیپل لائنس جو آپ نے لی ہوئی ہوتی ہیں. تو اٹس اے لٹل مور, اکاؤنٹنٹس آر ایٹ لٹل مور liberty to claim expenses under the corporation as compared to claiming them under a sole proprietorship. ٹھیک ہے. ابھی ایک اور کویشچن ذہن میں آتا ہے لوگوں کے, فار ایگزامپل یہ 31 دسمبر کی ہم بات کر رہے ہیں. ابھی 1 دسمبر ہے, پورا ایک مہینہ ہے, لوگوں کے پاس 31 ڈیز ہیں, اور اسپیشلی یہ فیسٹیوٹیز کا یہ ٹائم ہے. لوگ اس وقت جو ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کرسمس پارٹیز ہو رہی ہیں اور نیو ایئر پارٹیز اور ایئر اینڈ پارٹیز اور پاٹ لکس ہو رہے ہیں اور گیٹ ٹوگیدرز ہو رہی ہیں. لوگ گفٹ دے nobody is thinking about taxes right now. گفٹ کارڈز دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ ٹائم ایسا ہے کہ اس پہ
کون کون سی ایسی ایکسپینسز ہیں جو 31 دسمبر سے پہلے پہلے لوگوں کو کر لینے چاہیے؟ اگر وہ 1 جنوری کو کریں گے تو اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ پھر اگلے سال کے لیے تو فائدہ ہوگا، لیکن اس سال اگر 31 دسمبر سے پہلے پہلے کون سے 2 3 4 موٹے موٹے ایکسپینسز ہیں جو لوگوں کو کر لینے چاہیے؟ فار ایگزامپل گفٹ کارڈ، آپ نے کسی کو گفٹ دینے ہیں تو گفٹ کارڈ ابھی بائی کر لیں، جی ہاں ٹھیک ہے. اسی طرح کے اور کون کون سے ہوتے ہیں؟ جی اس میں جو بیکاز ہم کارپوریشن کے ریفرنس سے بات کریں، ایک تو دس دسمبر از ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ نے اپنی کارپوریشن سے سیلری لینی ہے ٹھیک ہے تو دس از دا منتھ یو ہیو ٹو ودرا دا سیلری اینڈ یو ہیو ٹو سینڈ ان PD7 جو کہتے ہیں رپورٹ کے ڈیڈکشن جو ہیں اس کی، وہ دسمبر اینڈ تک آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے بکس کو، اور جنوری 15 تک گورنمنٹ کو آپ نے وہ ڈیڈکشنز بھیجنی ہے. تو ابھی اگر آپ کی کارپوریشن ہے اور اس میں جو بھی ریونیو ہے، آپ اپنے اکاؤنٹنٹ سے یا ہم سے بھی شاید فون کر کے مشورہ کر لیں، تو اس میں کہ ریونیو کے حساب سے کتنی سیلری کس کو ودرا کرنی ہے، فیملی ممبرز کے نے کوئی ہیلپ کی ہے تو اس کو سیلری دینی ہے، اس کو T4A دینا ہے، سب کانٹریکٹس کرنا ہے، کتنے حد تک T4A چل جائے گا وداؤٹ گیٹنگ اے فلیگ ریز بائی دا گورنمنٹ، اور T4s کتنے دینے ہیں، تو وہ آپ نے دسمبر 31 سے پہلے پہلے کرنا ہے پے رول اس سال کی اونرز کے لیے اور اس کے فیملی ممبرز کے لیے. پھر ڈونیشنز ہیں، وہ بھی آپ نے ابھی بھی بے شک اگر آپ کے پاس اپنی انکم کا اندازہ ہے کہ میری یہ انکم ہوگی، چاہے آپ سیلریڈ ہیں اور چاہے کارپوریشن ہے آپ کی، تو آپ ہمیں کال کر کے بے شک فری میں پوچھ لیں کہ بھائی اتنے ڈونیشنز کا مجھے کتنا کریڈٹ ملے گا، وہ چاہے پولیٹیکل ڈونیشنز ہوں اور چاہے ریگولر ڈونیشنز ہوں. اسی طرح میڈیکل ایکسپینسز ہیں، اب آپ نے کوئی ڈینٹل ٹریٹمنٹ کروانی ہے تو ابھی کروا لیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر باقی آپ کے ایکسپینسز اس سال میں ہیں تو اس کو اس سال میں ایڈ کر لیں، کیونکہ ڈینٹل کے فرسٹ 3% ایکسپینسز ڈیڈکٹیبل نہیں ہیں. اگر آپ کی $100,000 انکم ہے تو 3,000 تک اگر آپ کے میڈیکل ایکسپینسز ہوئے ہیں تو وہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ کے اپنی جیب سے کریں، یہ افورڈیبل اگر 100,000 انکم ہے تو. اب اگر 3,000 کے جیسے فرض کرو آپ کے 2,000 کے میڈیکل ایکسپینسز ہیں، آپ نے کوئی 4,000 کی ڈینٹل ٹریٹمنٹ کروانی ہے تو وہ بہتر ہے اس سال میں کروا لیں، کیونکہ 2,000 اور 4,000 مل کے 6,000 آپ کا اچھا ایک ریزنیبل کلیم بن جائے گا. ٹھیک ہے. سو اور لاٹ آف ادر تھنگس، RSPs آلدو ان کی ڈیڈ لائن مارچ 1 ہوتی ہے، بٹ اس کی ابھی سے کیلکولیشن ہو سکتی ہے کہ یہ میری انکم ہے تو میں کتنی RSP بائی کروں تاکہ میرا یہ جو ٹیکس پیبل ہے یہ آف سیٹ ہو جائے، یا ایک ہر بندے کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ مجھے اتنا ریفنڈ مل جائے، تو اس کا بھی ابھی سے کیلکولیشن ہو سکتی ہے کہ ہاؤ مچ منی یو شوڈ کنٹریبیوٹ ٹوورڈ یور رجسٹرڈ ریٹائرمنٹ سیونگ پلان ٹو گیٹ دا میکسیمم بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. ایک اور ہوتا ہے کہ سال کے اینڈ پہ لوگ جو ہے پلیئر ٹرپ اور ایکسکرشن اور وہ آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں، فیملی پوری یہ وہ ادھر، تو وہ بھی اس سے پہلے 31 دسمبر سے پہلے ٹکٹ بائی کر لینی چاہیے، یا پلیئر ٹرپ باقی آپ نے کیا ہوا ہے تو جی یہ بڑا اچھا کریڈٹ ہے. فرسٹ ٹائم آئے گورنمنٹ آف اونٹاریو کا، وہ موسٹلی اکوموڈیشن پر ہے. آپ نے نیاگرا فال جانا ہے، مونٹریال جانا ہے، البرٹا جانا ہے، تو وہ جہاں بھی آپ کی ہوٹلز کی ریسیٹس ہیں ان کو سنبھال کر رکھیں. فرسٹ ٹائم ہے اس کا اچھا کریڈٹ انہوں نے اناؤنس کیا ہے، سو یو کین کلیم دیٹ ٹریول آن یور 2022 ٹیکس ریٹرن. ایئر فلائٹس کا نہیں ہے؟ ایئر فلائٹ کا نہیں ہے، اس میں ہوٹلز ہیں. بیسیکلی وہ اپنی ہوٹل انڈسٹری کو یا اس سیکٹر کو اس کو بوسٹ دینے کے لیے انہوں نے یہ ٹھیک ہے کریڈٹ انڈیوس کروایا. اور کوئی آپ کے ذہن میں اس کی کارپوریشن کی بات جو ایسی جو ابھی ہم کرنا چاہیں، ورنہ میں آگے بڑھتا ہوں. جی کارپوریشن کا ڈیفینیٹلی دس بگ ہیوج بینیفٹ انکارپوریٹنگ یور بزنس. اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ اب آج کل کے دور میں آپ پرسنل نام میں یا ایز اے سیلف سول پروپرائٹرشپ آپ بزنس کر رہے ہیں. کارپوریشن از اے مسٹ. تو میرا یہی مشورہ ہوگا سب دوستوں کو جو بھی اپنا بزنس کرنے کے بارے سوچ رہے ہیں. اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ بہت سارے ابھی جیسے گاڈ فوربڈ کہ کوئی کووڈ کی طرح کی کوئی چیز ہے، بٹ
people got a lot of support under the corporations. اچھا ہاں بڑے لون ملے بڑے لون ملے ہیں, 60 ہزار کی لونز ملے ہیں. پھر امپلائیز کا پے رول کا کوئی ایڈوانٹیج ملا ہے. پھر کارپوریشن کو رینٹ کا ایڈوانٹیج ملا ہے. تو میں تو آئی آلویز ایڈوائز ایوری باڈی کہ یو شوڈ ایٹ لیسٹ ہیو ون کارپوریشن رجسٹر اپنے نام پہ یا اپنی مسز کے نام پہ یا بچوں کے نام پہ ایک کے نام میں ضرور ہی اس کو رجسٹر کروا کے رکھیں. یو نیور نو, یو کین کم اپ ود این آئیڈیا کہ کل مجھے امیزون اسٹور کھولنا ہے, یا میرے پاس کوئی آپ کے پاس کوئی ایکسلنٹ آئیڈیا آ جاتا ہے. تو کارپوریشن جتنی پرانی ہوگی اتنی اس کو زیادہ کریڈیبل سمجھا جاتا ہے, اتنا اس کے لیے بینک اکاؤنٹس اور بینک لونز اور یہ آسان ہوگا کہ آپ 2-4 سال سے 5 سال سے 10 سال سے بزنس میں ہیں. ایون اف دیٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی بزنس, اٹ گوز بائی دا ڈیٹ آف انکارپوریشن. اگر آپ نے 2015 کی کارپوریشن بنائی ہے, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو سی کہ 2015 میں آپ نے کیا ریونیو کیے تھے یا 16 میں کیا کیے تھے. دے سی کہ 2015 سے یہ کمپنی چل رہی ہے, بزنس چل رہا ہے. اچھا ہماری یوتھ جو ہے ہماری بہت بزنس اورینٹیڈ ہے یوتھ, وہ بہت کم جابس کی طرف ان کا دھیان ہے, اور کام بھی ایسے آ گئے ہیں. فار ایگزامپل امیزون اسٹور انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, شاپیفائی ہیں, اٹسی ہے, پھر وال مارٹ پہ سیلرز اکاؤنٹ ہے, اور اس طرح کے پتہ نہیں کتنے کام ہیں. ٹک ٹاکس پہ لوگ کما رہے ہیں پتہ نہیں کتنی جگہ سے. یوتھ کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ تھوڑا سا کیئر لیس نیچر ہوتی ہے, لیکن اگر وہ کیئرفلی اگی اسٹارٹ سے ہی اپنی کارپوریشن بنا کے اور سیریسلی اس چیز کو لیں, دے کین سیو اے لاٹ. جی کافی سارے میرے کلائنٹ ہیں جو بڑے سکسیزفل اسٹوریز ہیں آن امیزون, اور باقی جتنے بھی جیسے میرے ایک دوست کلائنٹ تھے, he was a young fellow. I used to do his taxes. So I believe in 2017 he came to me in somewhere in September October کہ مجھے کارپوریشن رجسٹر کر دے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا کرنا ہے کارپوریشن. کہتے ہیں میں امیزون پر کوئی اسٹور فرنٹ کھولنا ہے. So I said what product do you have? کہتے یہ تو مجھے ابھی نہیں پتا, ابھی میں نے علی بابا سے ڈھونڈنی ہے کہ کیا ہے اور کیا بیچوں, لیکن کارپوریشن بنا دیں. تو he was used to work nominal کوئی 30-35 ہزار کی جاب جو ینگسٹر جیسے کرتے ہیں. تو وہ سپٹمبر اکتوبر میں اس نے ہم نے کارپوریشن بنائی, تو اس نے امیزون یو ایس اے پر ایک کوئی ہیڈ فون دیکھے بیچنے شروع کر دیے. تو اس کا نیکسٹ جو فل ایئر تھا نا, اس میں اس کے ریونیو تھے $36 million. Oh my God. جی. تو پھر آپ نے اسے ٹیکس سے کیسے بچایا؟ $36 million is a big success. Yes, he was in top charts on Amazon. اچھا ہاں. تو definitely I mean in Canada we live in a welfare state. The taxes are high, no doubt about it. So of course he ended up paying a sizable amount in taxes. And then he decided کہ نہیں بھائی declare me a non-resident, and then he moved to Dubai where there's no taxes. And now he's doing business from there. Yes, he's doing all. لیکن یہ ہے کہ بزنسز میں آپشنز بھی ہیں, چوائسیز بھی ہیں, لوگ بنا بھی سکتے ہیں پیسہ, لیکن ٹیکس پلاننگ اور ٹیکس سیونگ کے لیے بہت ضروری ہے. جیسے ینگسٹرز کی آپ نے بات کی ہے, ان کے لیے ایک اور بڑا ضروری چیز ہے کہ جو کینیڈا میں بزنس کرنا ہے اس کی تو کارپوریشن جیسے ہم نے بنانی, ان کی ہم امریکہ میں LLC بھی رجسٹر کر دیں گے. اچھا. اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. امریکہ میں جو امیزون یا کوئی بھی اس طرح کا آپ نے آن لائن بزنس کرنا ہے تو امریکن اینٹی ہونی چاہیے. اس میں LLC از دا بیسٹ اسٹرکچر فار کینیڈینس. اچھا. کہ اس وہاں وہ جو ہے از کنسیڈرڈ disregarded entity, although it gives you the immunity against the lawsuits and everything just like a corporation in Canada. But from tax point of view it's called disregarded entity, meaning that the income flows straight into your personal tax return rather than the corporation or LLC's tax return. Achha. Unlike Canada. تو وہ tax structure is very simple. آپ کو protection اور liability کا اسی طرح کی protection مل رہی ہے جیسے یہاں پر. اور وہاں پھر اگر آپ نے امیزون یو ایس اے پر پیسے کمائے ہیں تو وہ اس کا وہاں LLC ہوگی, وہیں بینک اکاؤنٹ ہوگا, وہیں آپ کو پیسے مل رہے ہوں گے, وہیں سے آپ کو سپلائرز کو دے رہے ہیں. سو آپ کو کینیڈا والی کارپوریشن اس میں انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس کیپس ایوری تھنگ سمپل. اور وہاں سے جو آپ کو انکم آتی ہے
تو بیکاز ڈسریگارڈیڈ اینٹی اٹ ول گو اسٹریٹ انٹو یور US ٹیکس ریٹرن, اور وہاں سے پھر وہ ٹیکس ریٹرن فائل کر کے دین ول ڈو یور کینیڈین ٹیکس ریٹرن, اور اس میں وہاں جو آپ نے ٹیکس پے کیا ہوتا ہے اس کا ہم کریڈٹ کلیم کر لیتے ہیں بیکاز وی ہیو دا ٹریٹی ود US ٹیکس ٹریٹی. ملک صاحب, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. جس طرح ناظرین سے وعدہ کیا تھا کہ پروگرام کے آخر میں ضرور ہم ہلکا سا ٹچ کریں گے سیلف امپلائڈ کے لیے بھی, آئندہ کسی ہفتے پورا ایک پروگرام ہی سیلف امپلائڈ پہ کر دیں گے, لیکن اس وقت مختصراً بتا دیں کیونکہ ہمارے جو لوگ پروگرام دیکھ رہے تھے سیلف امپلائڈ, انہیں بھی کوئی ٹپس دے جائیں کہ ان کے کرنے کے لیے 31 دسمبر سے پہلے کیا کام ہے. In this sense, I believe you mean جو لوگ employed ہیں, سیلف امپلائڈ نہیں, جو سیلریڈ ہیں, جی سیلریڈ پیپل جو کینیڈا میں وہ بیچارے سب سے ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن پر ہیں. دیر از نتھنگ لٹرلی, کچھ نہ کچھ ہیں, RSPs ہیں, اس کا میکسیمم ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. اچھا, بہت سارے جو امپلائڈ ہیں میں نے وہ نوٹ کیا ہے, جن کے جو ہمارے کلائنٹس ہیں جن کے ہم ٹیکسز کرتے ہیں, ان کے پاس ایک بڑی اچھی آپشن ہوتی ہے جو ان کو پتہ نہیں تھے, وہ ایکسپلور نہیں کرتے. جو بھی وہ سروس دے رہے ہیں وہ کمپنی بنا کے وہ ایگزیکٹلی, اور یہ اس میں امپلائر کو بھی بڑا ایڈوانٹیج ہے. اس کو آپ کے شیئر کی CPP نہیں دینا پڑتا, اس کو لائبلٹیز اور آپ کے فیوچر کی جو ڈیڈکشنز ہیں اور وہ نہیں دینی پڑتی. تو امپلائرز از دا ہیپیسٹ پارٹی ان دس ٹرانزیکشن. تو بجائے اس کے کہ آپ T4 پر رہیں جہاں سب سے زیادہ آپ کو ٹیکسز دینے ہیں, کوئی خاص میکینزم نہیں ہے ٹیکس بچانے کا, اور آپ کارپوریشن بنا کر اور اسی امپلائر کے ساتھ ایز اے کانٹریکٹ وہ کارپوریشن کر لیتی ہے, اور دین یو کین کلیم آل دا ایکسپینسز. ایز این امپلائی یو کی ناٹ کلیم اینی ایکسپینسز. تو اس میں آپ کی پھر آٹو, پھر آپ کا ہوم آفس, آپ کی سپلائیز, آپ کی ٹیلی کمیونیکیشن ایکسپینسز, بک کیپنگ, اکاؤنٹنگ, وہ پھر سب آپ کلیم کر سکتے ہیں. آپ ہمارے ناظرین کو آخر میں اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دے دیں, ای میل ایڈریس, فون نمبر وغیرہ جو بھی آپ دینا چاہیں. جی شیور, اینی بڈی کین کال, دیر از نو کاسٹ فار دا کنسلٹینسی. آپ پلیز فون کیجیے گا 416-834-4111 پر. واٹس ایپ کا بھی یہی نمبر ہے, جسٹ لیو می وائس نوٹ اور کال می, اور ای میل ایڈریس ہے canada@libertytax.com. بہت شکریہ. شکریہ. ہاں ناظرین کرام, یہ تھے اشرف جان ملک, اپنی کمیونٹی کی جانی پہچانی شخصیت ہیں اور بہت پیاری شخصیت ہے ان کی. میاں والی سے ان کا تعلق ہے, سرائکی, پنجابی, اردو, پشتو بھی تھوڑی بہت جانتے ہیں, اور پتہ نہیں کون کون سی زبانیں جانتے ہیں, یہ تو آپ ان سے ملیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, لیکن بہت پیاری شخصیت ہے ان کی. لبرٹی ٹیکس سروسز کی ان کی 2 برانچز ہیں, ایک اوکویل میں, 2 مسیساگا میں, اور ایک تیسری ان کی اوکویل میں ہے. ٹیلی فون نمبر انہوں نے آپ کو دے دیا ہے 416-834-4111 اور canada@libertytax.com. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ آج سیلف امپلائڈ اور کارپوریشنز والے جو لوگ ہیں, اگر آپ نے اس سے پہلے کارپوریشن نہیں بنائی ہوئی تو آپ ضرور ان سے رابطہ کریں, کارپوریشن کے حوالے سے ان سے مشورہ لیں. اور مجھے پوچھنا یاد نہیں رہا, لیکن انہوں نے بتا دیا کہ کچھ سینئر وکلاء, یہ سینئر اکاؤنٹنٹ ہیں لیکن انہوں نے سینئر وکلاء کی طرح اپنی کنسلٹیشن فیس نہیں رکھی. آپ ان سے فون کر کے فری آف چارج ان سے مشورہ لے سکتے ہیں, اور اگر یہ آپ سے انیشیل کنسلٹیشن کے چارج کریں, پیسے مانگیں, تو انہیں میرے اس پروگرام کا ریفرنس دے دیجیے گا. ہوپ فلی آپ سے چارج نہیں کریں گے, کیونکہ آج آن ایئر یہ کہہ گئے ہیں کہ انیشیل کنسلٹیشن کے کوئی چارجز نہیں ہیں. جس طرح انہوں نے بتایا کہ سیلف امپلائڈ, سیلریڈ اور انکارپوریشن والے جو بزنس اونرز ہیں, ہر ایک کے لیے ایڈوانٹیجز, ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ آپشنز موجود ہیں, لیکن کیس ٹو کیس, پرسن ٹو پرسن, کمپنی ٹو کمپنی اور ایریا ٹو ایریا چیزیں یہ مشورہ دے سکتے ہیں. اوورال ہم نے آج کور کیا, لیکن آپ اپنے ٹیکس پلاننگ, ٹیکس سیونگ کے حوالے سے, اپنی مسز کے حوالے سے, اپنے بچوں کے حوالے سے, اور اگر آپ اپنی کمپنی گھر کے اندر کوئی اور کارپوریشن بنانا چاہتے ہیں, یا جو بھی سروسز آپ جہاں بھی دے رہے ہیں, انہی سروسز کو آپ ایک کمپنی بنا کے, ایک کارپوریشن, انکارپوریٹڈ کمپنی بنا کے, اس کے ذریعے اگر وہ سروسز دیں گے تو آپ کے بہت ایڈوانٹیجز ہوں گے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. آئندہ ہفتے ایک اور معزز مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. خدا حافظ.